अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 47वां हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मक्की लश्कर का इरादा वापसी और बाहमी फूट। जब अबू सुफियान का पैगाम अबू जहल के लश्कर को मिला कि हमको अल्लाह ताला ने बचा लिया है, लिहाजा तुम मक्का वापस चले जाओ, तो कुरैश ने इरादा किया कि वो वापस मक्का चला जाए। लेकिन कुरैश का तागूत अकबर अबू जहल, उसने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम बदर जाएंगे और वहाँ पे 3 दिन क़याम करेंगे और वहाँ पे ऊँट ज़बह करेंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे और लोगों को शराब पिलाएंगे और जो लौंडियां हैं ये हमारे लिए गाना गाएंगी और इस तरह हमारे सफ़र और इज्तिमा के बारे में पूरे अरब में पता चल जाएगा और हमारी धाक बैठ जाएगी। तो इस वजह से अबू जहल ने इरादा किया। तो इस पर अखनस बिन शुरैक ने इत्तिफाक नहीं किया। उसने कहा कि हमें चलना चाहिए वापस मक्का की जानब, लेकिन अबू जहल ने कहा कि नहीं, हमें रुकना चाहिए। तो इस बात पर अखनस बिन शुरैक जो है, इसने ये बनु ज़हरा का हलीफ था और उनका सरदार भी था, तो इसने बनु ज़हरा कबीले के जितने भी लोग थे सबको अपने साथ लिया और ये वापस चला गया। और इस लश्कर में, जंग में कोई भी बनु ज़हरा का शरीक नहीं हुआ था और यही इरादा बनु हाशिम का भी था। उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया, लेकिन अबू जहल ने कहा कि नहीं, अब इस लश्कर से और कोई अलग नहीं होगा। तो उसके बाद इन्होंने बदर की जानब सफ़र शुरू कर दिया। अब 1300 की बजाय इनकी तादाद 1000 हो गई। 300 इनमें से निकल गए और इन्होंने बदर की जानब अपना रुख किया और वहाँ पे ये पहुंचकर एक टीले के पीछे अपना पड़ाव डाला और वहाँ पे इन्होंने अपना इंतज़ाम शुरू कर दिया। और इस्लामी लश्कर के लिए हालात की नज़ाकत। उधर मदीना के ज़राए इत्तिलात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिलात फरहम की, जबकि आप अभी रास्ते में ही थे, वादी ज़फ़रान के मकाम में थे, कि आपको लश्कर और काफ़िले के हवाले से इत्तिलात पहुंचाई गई। तो आपने बड़ी गहराई से जायज़ा लिया और सोच विचार की। बाद में आप इस नतीजे पर पहुंचे कि अब वो वक्त आ गया है कि एक खून रेज टकराव का वक्त है और एक ऐसे कदम की ज़रूरत थी जो बहादुरी और जुर्रत और शुजात पर मबनी हो, क्योंकि ये कतई बात थी कि मक्की लश्कर जो इलाके के अंदर दंदनाते हुए फिर रहा है और इस तरह उसकी फौजी कुव्वत की साख जो है ज़्यादा मजबूत होगी और उनकी सियासी बालादस्ती दूर दूर तक फैल जाएगी और मुसलमानों की आवाज़ दबकर कमज़ोर हो जाती। और इसके बाद इस्लामी दावत को एक बेहरूह ढांचा समझकर हर कस न कस जो इस्लाम के बारे में कीना और बुग़्ज़ रखता है शर का बायस बनता और मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ बातें करता। और इन सब बातों के अलावा इसकी क्या ज़मानत थी कि मक्की जो लश्कर है ये मदीना की जानब पेशकदमी नहीं करता और मुसलमानों के घरों में जाके उनको नुकसान पहुंचा सकता। अगर मदनी लश्कर ज़रा भी गुरेज करे तो ये सब मुमकिन था। तो इसलिए अगर वो ऐसा नहीं करते, मदीना की तरफ पेशकदमी नहीं करते, तो ये बात तो तय है कि अगर वो यहाँ पे रुकते हैं और उन्होंने जो अपना डेरा डाला हुआ है इनको यहाँ से ऐसे जाने दिया, तो मुसलमानों की जो हैबत और शोहरत है इसमें इन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ये कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच समझ कर उठाया और इसका फैसला लिया। और मजलिस शूरा का इज्तिमा हालात की इस तरह पुरखतर तब्दीली की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और जो फौजी दस्ता था उनको इकट्ठा किया और इसके अलावा जितने भी कमांडर थे उन सबको इकट्ठा किया और आपने उनसे मशवरा किया और उनसे बातें की कि अब एक खूनरेज टकराव का वक्त है। तो ये बातें सुन के खूनरेज एक जो गिरोह था
وہ ڈر گیا اور جنگ کا نام سن کے ان کا دل لرزنے اور کامنے لگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اچھی بات کہی، اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ایک عمدہ بات کہی، اور اس کے علاوہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے جو آپ کو راہ دکھائی ہے آپ اس پر چلتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ہم بھی میدان جنگ میں اتر کر لڑائی کریں گے، اور ہم ہر حالات میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں تک ہمیں لے چلیں، اگرچہ برق غماد تک اور اس سے آگے کے سفر تک بھی ہم کو جانا پڑے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے جب حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا، کلمہ خیر کہا اور ان کو دعا دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کمانڈروں کی بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے انصار کے بارے میں سوچا، کیونکہ یہ جو سردار تھے یہ مہاجرین تھے اور مہاجرین کی تعداد کم تھی اور انصار کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی، اور جنگ کا زیادہ جو بوجھ تھا وہ انصار کے کندھوں پر تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ مقصود آپ کا اس سے انصار تھے، اور انصار کے جو سردار تھے اور علم بردار جو تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بھانپ لی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے لگتا ہے کہ اس کا اشارہ آپ کا انصار کی طرف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے، اور جو کچھ آپ اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس سب کو ہم نے قبول کیا ہے، اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئے ہیں اس کو حق جانا ہے، اور جو ہم نے آپ سے سنا اور اس کی اطاعت کی ہم نے، اور آپ کا اب جو بھی ارادہ ہے، جس طرف بھی پیش قدمی ہے آپ کی، ہم اس طرف آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی تھی کہ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی تو اس وقت ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر بھی جا کے لڑیں گے، تو اس لیے آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کہیں اگر سمندر کے اندر کودنے کا تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے آپ کے ساتھ، اور ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی انصار کا شخص اس جنگ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے ہماری جوان مردی، ہمارے جنگ کے جوہر دیکھتے ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غالباً آپ سمجھتے ہیں کہ جو انصار ہیں یہ آپ کی مدد اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں صرف مدینہ میں، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ میں ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں اور ان کی طرف سے بول رہا ہوں کہ آپ جس کے ساتھ تعلق استوار کریں گے اس کے ساتھ ہم بھی تعلق استوار کریں گے، اور جن کے ساتھ آپ تعلق توڑیں گے ہم بھی ان کے ساتھ تعلق توڑیں گے، اور اس کے بعد آپ جس طرف ہمیں لے چلیں گے ہم اس طرف چلے جائیں گے، اور ہمارے مال میں سے جو آپ چاہیں لے لیں اور جو چاہیں ہمیں دے دیں، اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسندیدہ ہوگا اس سے جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہوگا۔
اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی تابعداری کریں گے اور پیروی کریں گے۔ اور فرمایا خدا کی قسم ہم آپ کی پیروی کرتے ہوئے برقِ غماد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اگر کہیں سمندر میں کودنے کا تو ہم سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی مکمل تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ نشاط ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو خوشی خوشی چلو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے، اور واللہ میں قوم کے قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے اور دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور جاسوسی کا اقدام۔ یہاں پر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اطلاعات کی فراہمی کے لیے یہاں سے نکل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے دور سے ہی مکی جو لشکر تھے ان کے خیموں کے جائزے لینے لگے۔ وہاں پہ ان کو ایک بوڑھا عرب مل گیا، تو آپ نے اس بوڑھے عرب سے پوچھا کہ کیا آپ محمد اور قریش اور محمد کے اصحاب کے بارے میں جانتے ہو، ان کے لشکروں کے بارے میں؟ آپ نے دونوں لشکر کے اس لیے نام لیے تاکہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ تم مجھے اپنی قوم کے بارے میں نہ بتاؤ۔ تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے بتاؤ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے اپنے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں دن وہاں سے چلے ہیں، اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پہ موجود ہوں گے۔ تو اس نے ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ مدینہ کا لشکر موجود تھا، اور پھر اس بوڑھے نے کہا کہ قریش کا لشکر فلاں دن وہاں سے چلا ہے، اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پہ موجود ہوگا۔ تو اس نے ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جس جگہ پہ مکی جو لشکر ہے موجود تھا اور جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کس سے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں، اور واپس ہو لیے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ کیا مطلب، کہاں سے؟ عراق کے پانی سے؟ اور لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچ چکے تو آپ نے شام کے وقت اسی دن ایک دستہ روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے 3 مہاجرین قائد حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا دستہ روانہ فرمایا تاکہ وہ معلومات لے کر آئیں۔ تو یہ جماعت یہاں سے بدر کے چشمے پہ پہنچی۔ وہاں پہ ان کو 2 غلام ملے جو مکی لشکر کے لیے پانی بھرنے والے تھے اور سکے تھے۔ ان لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے ان 2 غلاموں سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے لیے پانی بھرنے والے ہیں، ان کے سکے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی تمنا اور آرزو تھی قافلے پر غلبہ حاصل ہو، تو اس لیے انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔
اور ان کی مار ذرا زیادہ ہو گئی تو ان دونوں غلاموں نے کہا کہ نہیں، ہم ابو سفیان کے ہی بندے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مار سے روک لیے۔ تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ناراضگی سے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے صحیح بات بتائی تو تم لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ان دونوں نے جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے سچ کہا ہے، یہ قریش کے ہی آدمی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا کہ آپ مجھے قریش کے متعلق بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وادی کے دوسری طرف جو دہانہ ہے اس کے ٹیلے کے پیچھے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہیں بہت زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قریش کے معززین میں سے کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البخترہ بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نصر بن حارث، زما بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی رات بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بنی، اور مسلمانوں پر یہ بارش پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا شیطان کی گندگی اور بزدلی سے، اور زمین کو ہموار کر دیا، جس کی وجہ سے ریت پر ان کے قدم ٹکنے لائق ہو گئی، اور قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔